पॉलिटिक्स में क्यों आए, बराबरी पार्टी क्यों बनाई? तो जितने जागीरदार बैठे हैं ना, जो पार्लियामेंट में भी नहीं है, उन सबको फायदा हो जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो तारीख में एक बड़ा नाम थे। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो साहब तो खुद जागीरदार थे। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पे अगर कोई इंसान ने अपना इमेज बाकायदा एक साइंटिफिकली बनाया तो इमरान खान है। तो मेरा ख्याल है सारा मसला ये है, पार्टी बड़ी है, आदमी छोटे हैं। वो तो वोट लेते हैं बरादरी के नाम पे, पैसे दे के, डर रोब से। किसने सबसे ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पीजे मीज़ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पार्ट 1 में आपने देखा जवाद अहमद द सिंगर, द नेशनल प्राइड ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने क्या अपनी बातें की। लेकिन इस आप कह लो कि एपिसोड के अंदर हम बात करेंगे कि ये पॉलिटिक्स में क्यों आए। उनकी है आम आदमी पार्टी, चेयरमैन है, उसके फाउंडर है बराबरी पार्टी। कौन सी जी? बराबरी पार्टी। बराबरी पार्टी, लेकिन वो तो समझा था आम आदमी पार्टी है। नहीं, असल में ना वो कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं लोग इस वक्त क्योंकि इंडिया में एक पार्टी है आम आदमी पार्टी जो इसी तरह की पार्टी है जो कह रहे हैं कि मिडिल क्लास मेहनत कश नौजवानों की ऊपर आप आएँ और इलेक्शन लड़ें और बनाएं हुकूमत। और उन्होंने बनाई भी है हुकूमत। बराबरी पार्टी क्यों बनाई? इसीलिए बनाई, देखें आम आदमी की। इस मुल्क के अंदर मैं आपको एक अंदाज़न बताता हूँ। फ़र्ज़ करें 85% लोग जो हैं, 85% वो वर्किंग क्लास है, मेहनत कश है, मज़दूर हैं, किसान हैं, अदारों में काम करते हैं, सर्विसेज देते हैं, गल्ला उगाते हैं, हमारा फैक्ट्रियों में काम करते हैं, भट्टियों में, सारे मिला के सेक्टर जितने भी हैं। तो ये आप बताएं कि 22 करोड़ में से ये तकरीबन बन जाएंगे 85 अगर आप लगाते हैं तो 17-18 करोड़ लोगों की हम बात करें। अच्छा, उसके बाद आप बाकी जो 15% है उसमें से भी अगर आप निकाल लेना जो लोअर मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास मेरे हिसाब से वो भी कम से कम 2 करोड़ के करीब तो होगी। मुझे एक आदमी या एक औरत बताएं जो इन दो सेगमेंट से पार्लियामेंट में मौजूद हो, मतलब इनको रिप्रेजेंट ना कर रहा हो, इनके अंदर से निकल के रिप्रेजेंट कर रहा हो इनको। क्योंकि एक बात बड़ी तय है, मैं बल्कि लोगों को बताना चाहूँगा जो मुझे देख रहे हैं। देखें, एक जागीरदार जब जाता है ना पार्लियामेंट में, तो जागीरदार कभी भी जाके ऐसा कानून कभी भी नहीं बनाता जो उसकी ज़मीनों के जो हक़ है या मलकियत है उसके अगेंस्ट हो। मतलब वो लैंड रिफॉर्म्स का कानून नहीं बनाएगा, वो कभी ज़रा इस्लाहात का कानून नहीं बनाएगा। तो कैसे बना सकता है? उसकी ज़मीनें चली जाएंगी। और ना ही वो दूसरी तरफ मज़ारे के हक़ में कोई कानून बनाएगा, क्योंकि उसने मज़ारे से काम करवाना है। इसी तरह वो खेत मज़दूर की जो मजदूरी है वो भी एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं चाहेगा कि मिनिमम वेज उसकी ज़्यादा हो जाए उससे, क्योंकि दीनी तो उसने भी है, तो वो तो उसका प्रॉफिट वो मारा जाता है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं उसको इजाज़त देता। तो इसलिए जागीरदार जब भी अपने लिए कानून बनाएगा अपने फ़ायदे के लिए, तो जितने जागीरदार बैठे हैं ना, जो पार्लियामेंट में भी नहीं है, उन सबको फ़ायदा हो जाएगा। तो ये जो तीनों पार्टीज़ आपके सामने है, पीपल्स पार्टी है, PMLN और ऑफ कोर्स PTI, इन तीनों में आप क्या समझते हैं करीब सबसे कौन आया? हालांकि भुट्टो का था नारा रोटी कपड़ा मकान। मैं समझता हूँ कि जुल्फिकार अली भुट्टो जो थे वो तारीख में एक बड़ा नाम थे। उन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान में तबकाती बात की थी, क्लास पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की थी। आप इंग्लैंड में बहुत रहे हैं, आपको पता वहाँ एक लेबर पार्टी भी है, और लेबर पार्टी अगर इंग्लैंड में ना हो तो वो चाहे उनकी कभी पॉलिसी अच्छी है बुरी, मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन अगर वो मौजूद ना हो और वो ये ना कहती हो कि हम ट्रेड यूनियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, हम आम आदमी को रिप्रेजेंट करते हैं, हम इमिग्रेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इंग्लैंड वो वाला इंग्लैंड भी ना हो जो इस वक्त है। वो लेबर पार्टी की वजह से वो बैलेंस क्रिएट हुआ है। पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि भुट्टो साहब तो खुद जागीरदार थे, एक डाइकोटमी थी और उसकी वजह से उनको और भी जागीरदार लेने पड़े। गुलाम मुस्तफ़ा खर भी जागीरदार थे, गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी जागीरदार थे। आखिर वक्त तो ये हो गया था कि सारे चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर सारे जागीरदार ही थे। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनकी जो पार्टी थी वो गरीब आदमी के लिए उन्होंने तबकाती बात करके बनाई ज़रूर, लेकिन उसमें रिप्रेजेंट बड़े लेवल पे गरीब आदमी ने नहीं किया या आम आदमी ने नहीं किया। और PMLN वो तो बिल्कुल ही नहीं है। मैं वही बात कर रहा था ना, जागीरदार जिस तरह जागीरदार के लिए कानून बनाएगा अपने लिए, तो सारे जागीरदारों के लिए फ़ायदा हो जाएगा। सरमायादार जब बनाएगा अपने लिए कानून तो तमाम सरमायादारों को फ़ायदा हो जाएगा। ये हैं कितने? 1% भी नहीं है, ये सारे मिला के। माफियाज के जो लोग जाएंगे, अब माफियाज के आपके सामने लोग आ रहे हैं, वो जो माफियाज के लोग जाएंगे पार्लियामेंट में, वो अपने लिए कानून बनाएंगे तो तमाम माफियाज उससे मुस्तफीद होंगे।
اسی طرح میں لوگوں کو جو بتانا چاہتا ہوں, آپ کو تو پتہ ہے, آپ تو آف کورس ہی جانتے ہیں, لیکن جو لوگ مجھے سن رہے ہیں کہ جب ایک عام آدمی جاتا ہے نا پارلیمنٹ میں, وہ اپنے لیے قانون بناتا ہے, لیکن وہ جو عام آدمی اپنے لیے قانون بناتا ہے وہ اصل میں اگر لوور مڈل کلاس کا ہے تو وہ 2 کروڑ مڈل کلاس کے لیے قانون بن گیا ہے, اور وہ اس کے لیے بن رہا ہے نا, وہ اپنے لیے بنا رہا ہے, وہ تمام کلاس کے لیے بن رہا ہے. اگر ایک مزدور چلا گیا ہے یا کسان چلا گیا ہے, وہ جو 85% لوگ ہیں اس ملک کے اندر, 17-18 کروڑ لوگ ہیں, جب ان کے لیے قانون بنائے, وہ اپنے لیے قانون بنائے گا, مزدور کہے گا جی میری اجرت زیادہ ہونی چاہیے, یا وہ کہے گا جی میری کھیت مزدوری کے اندر مجھے صرف نہیں, مجھے جو زمین میں کرتا ہوں کاشت اس میں مجھے حصہ بھی ملنا چاہیے. تو اگر وہ یہ بنائے گا قانون, لینڈ ریفارمز کا قانون بنائے گا, تو تمام کسان جتنا ہے اس کو فائدہ ہو جائے گا. تو یہ ہے وہ کلاس پالیٹکس جو پاکستان میں ہو نہیں رہی. آج آپ کے سامنے ایک عام آدمی زیادہ تر آئے پی ٹی آئی میں, جو ڈرائنگ روم پالیٹکس کرتے تھے, آگے ویری گڈ, نیا چینج آیا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ گراس روٹ سے جب آپ لے کے آئیں گے لوور, آپ کہہ لو کہ لوور مڈل کلاس سے اور مڈل کلاس سے, تو یہ آپ مجھے بتاؤ پھر ان کے پاس وہ صلاحیت ہوگی کہ رن کرنے کی؟ آج اس گورنمنٹ پہ بھی تنقید پڑ رہی ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا کہ صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ ان کے پاس بڑے بڑے کیپیبل لوگ ہیں, سارے نہیں ہیں. ان کے پاس میں 3 قسم کے لوگ ہیں جو مجھے سمجھ آتا ہے. ایک تو وہ ٹیکنوکریٹس ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ایک وہ ہیں جو اپورچونسٹ ٹائپ عمران خان کے فین تھے, مڈل کلاس سے وہ بھی تھے, پتہ پتہ ان کو کچھ نہیں تھا, باتیں ان سے جتنی مرضی کروا لیں, آپ نے دیکھا ہوگا, اور وہ پیڑھی بھی چڑھے ہوئے عمران خان کی, مطلب وہ باتیں ایسے کرتے ہیں کہ بڑی بڑی باتیں, ہاں جی, اور وہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس وہ بڑھ رہے ہیں, عمران خان کی سارا دن خوشامد کرتے ہیں, تعریفیں کرتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, عوام کے اندر چونکہ عمران خان نے امیج اور بڑا بنا لیا ہے پالیٹکس میں آگے, اور تو پرائم منسٹر ہیں, تو سوشل میڈیا پہ بھی بڑے بہت, سب سے زیادہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی انسان نے اپنا امیج باقاعدہ ایک سائنٹیفکلی بنایا تو وہ عمران خان ہے. دوسرے نمبر مودی بھی ہیں ویسے, ہم وہاں پہ, اور ٹرمپ بھی ہیں, لیکن عمران خان ہمارے لیے ایک ایگزامپل ہے. تو کیا ہوا کہ ساری قوم جو ہے نا وہ عمران خان لگی ہوئی ہے, خاص طور پہ جو پڑھے لکھے نوجوان ہیں. اب یہ جو لڑکے ہیں, یہ لڑکیاں ہیں جو عمران خان کے ساتھ آئے ہوئے ہیں, ان کے جناب جب یہ تعریفیں کرتے ہیں نا عمران خان کی, تو لوگ ان کے فالوورز بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ان کو خوشی ہوتی ہے, یہ جناب ایک دم اور زیادہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے. میرا خیال ہے سارا مسئلہ یہ ہے میر صاحب, بڑی درد مندی چاہیے ہوتی ہے, اگر آپ نے لوگوں کے بھلائی کے لیے, بہتری کے لیے کچھ کرنا ہے, جان مارنی پڑتی ہے. آپ پالیٹکس نہ کریں, اگر آپ یہ نہیں کر سکتے نا, اگر آپ قربانیاں نہیں دے سکتے, نہ کریں پالیٹکس. اگر آپ نے پالیٹکس اس لیے کرنی ہے کہ آپ کو فیم مل جائے, اور آپ کو لوگ اور آپ کا نام جان لیں, آپ کو پاور مل جائے, آپ کو پیسہ اور آ جائے, تو نہ کریں. میرے خیال میں اپورچونسٹ بہت زیادہ ہیں ان کے ساتھ, ٹیکنوکریٹس کم ہیں, اپورچونسٹ بہت زیادہ ہیں, اور پھر الیکٹیبلز ہیں. تو یہ 3 قسم کے لوگ ہیں جو عمران خان کی پارٹی میں ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ چند ٹیکنوکریٹ جو ہیں وہ مل کے بدل سکتے ہیں, کیونکہ ان کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہے جگیردار سرمایہ دار الیکٹیبل, وہ بیٹھ کے اپنی گیم جو کر رہا ہے, یہ اس کے بیچارے سبارڈینیٹس بنے ہوئے ہیں. آپ مجھے بتائیں, ایک مل کا جو مالک ہوتا ہے وہ کتنا پڑھا لکھا ہوتا ہے, لیکن اس کے انڈر جو ہے وہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ کوئی MBA ہوتا ہے, کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوتا ہے, وہ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں سارے, لیکن وہ کام کر رہے ہوتے ہیں, وہ جو پالیسی بناتا ہے اس کو ان کو وہ کرنی پڑتی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ PTI کے اندر اگر میجورٹی کے اندر ایسے لوگ ہوں, میجورٹی میں تمام پارٹیز میں, جگیردار سرمایہ دار مافیاز, امیر ترین لوگ, بہت اپنی جگیروں والے لوگ, تو وہ جب میجورٹی میں ہے تو وہ 2-4 ٹیکنوکریٹس جو بیچارے وہ کیا کر لیں گے. میں اس پارٹی کی بات کر رہا ہوں جس برابری پارٹی ہے, جس میں اکثریت ان لوگوں کی ہو, اکثریتی پارٹی ان لوگوں کی ہو, اور اس کے بعد چند وہ لوگ بھی آ جائیں, ہمیں کو نہیں پڑتا, لیکن وہ لوگ پھر آئیں گے تو ان کو پتا ہوگا یار ہم نے بیٹھنا تو مزدور کسان محنت کش لوور مڈل کلاس کے ساتھ ہے, تو اگر ان کا اتنا دل ہے تو آ جائیں, ہم تو ان کو سلام کرتے ہیں اگر پھر بھی آئیں گے تو. آپ کو پتا نا چو ان لائی نے جب ماؤ زے تونگ کو جوائن کیا, تو چو ان لائی اس وقت چائنا میں دوسرے نمبر پہ سب سے بڑا لینڈ اونر تھا. تو ایسے لوگ بھی ہیں ہسٹری میں, لیکن وہ جس پارٹی میں گیا تھا ماؤ زے تونگ کی, وہ جو پارٹی تھی وہ ان لوگوں کی نہیں تھی, وہ عام لوگوں کی تھی. لاکھوں لوگوں نے وہاں اپنی جانیں دی ہیں اس پارٹی کے لیے. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ برابری پارٹی میں آپ جب آئیں گے, کیونکہ میں نے تو ہر پارٹی کو دیکھا ہے, جب وہ کوئی منسٹر بنتا ہے وہ فون کا جواب ہی نہیں دیتا, یہ فیکٹ ہے. ہاں جی مجھے اور مجھے اچھا ہوا ہے کہ عمران نے ایسے لوگوں کو نکالا ہے کہ جو کہ جب آ گئے تھے وہ کہتے ہیں نا, وہ کہاوت ہے تھوڑی میں بہتا ڈلنا, وہ ہو گیا تھا. اینڈ آئی ایم گلیڈ عمران از ڈوئنگ دیٹ. لیکن آپ کی پارٹی میں جو لوگ آئیں گے وہ کس قسم کے آئیں گے؟ کیا وہ لوگوں کے ساتھ کمپلیٹلی ان ٹچ رہیں گے, یا
کرسی مل گئی تو غائب ہو جاؤ. اچھا ویسے میں پہلے آپ سے ڈس ایگری تھوڑا سا کر لوں. میں آف کورس میرے لیے بڑے قابل عزت بھی ہیں اور میرے سے بڑے بھی ہیں اور کرکٹر بھی میرے ساتھ میرے سے سینئر ہیں آپ. میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے اگر نکالا ہے نا کچھ لوگوں کو تو اس کی وجہ یہ نہیں ہوگی, کیونکہ ابھی بھی دیکھیں نا سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹی وی پہ روز آ رہے ہیں سب خوش آمدی ٹائپ لوگ ہیں. انہوں نے بس کوئی بات نہیں کرنی ہوتی, صرف یہ کرنی ہوتی عمران خان ٹھیک آدمی ہے, بالکل انہوں نے صحیح کیا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ ہر چیز کو ٹھیک ثابت کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں تو یہ بات نہیں مانتا. لیکن آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا وہ یہ ہے کہ لوگ جب آتے ہیں تو اس کے بعد وہ بدلتے ہیں. دیکھیں جو پارٹی اس کرکس کے ساتھ آتی ہے, اتنا بڑا کرکس جس میں لوگوں کو محرومی کا احساس ہوتا ہے, لوگوں کو مطلب ڈیپریویشن کا احساس ہوتا ہے, اور وہ ملک کو بدلنا چاہتے ہیں نظام کو اپنے لیے, تو وہ پھر اس طرح کرنے نہیں دیتے لوگوں کو. جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں 3 مثالیں دیتا ہوں آپ کو. پہلی مثال تو لیبر پارٹی کی ہے. اس کے اندر کہ جیرمی کوربن ابھی تھا آپ کے سامنے تھا, تو اب اتر گیا ہے, اب ایک اور آ گیا چیئرمین. اگر الیکشن جیت جاتے یہ تو وہ رہتا چیئرمین, تو چلا گیا. پارٹی بڑی ہے, آدمی چھوٹے ہیں, ہونا بھی یہ چاہیے, پارٹی بڑی ہونی چاہیے, اس میں لوگ آتے رہیں, اپنے ایبیلٹی پہ آئیں, اپنے ڈیسیجنز پہ آئیں, چوائسیز پہ آئیں جو قوم کے لیے لے رہے ہیں, اس پہ ان کی بنے بیلنس شیٹ بنے, اس کے اوپر ان کو اوپر یا نیچے آنا پڑے پارٹی میں. دوسری مثال ایم کیو ایم کی ہے. میں ایم کیو ایم یہ نہیں کہتا کہ وہ بہترین پارٹی ہے, لیکن ایم کیو ایم نے جب سٹارٹ کیا, جب انہوں نے سندھی وڈیروں کے ساتھ بیٹھے نہیں تھے ابھی جا کے اسمبلی میں, ان کا خیال تھا ہم پتہ نہیں کیا کرنے لگے ہیں. جب وہ اسمبلی میں گئے اسمبلی میں انہوں نے دیکھا بھائی ہم تو 20 25 30 لوگ ہیں, ادھر تو پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے, نہ ان کو کوئی کام کرنے دیتا تھا, نہ وہ لا بنا سکتے تھے کوئی. اور جس شہر سے وہ آئے تھے وہ شہر پاکستان کا سب سے بڑا شہر تھا جو ریونیو جنریٹ کرتا تھا, تو وہ اس میں بڑے مسئلے ہوئے ان کو. لیکن ایک بات ہے, اب تو وہ جیسے بھی ہیں, میں ان کی پالیٹکس اگری نہیں کرتا, لیکن ایم کیو ایم اس وقت جب اٹھی تھی نا تو ان کے اندر ٹرانسپیرنسی بھی تھی, اکاؤنٹیبلٹی بھی تھی, اور وہ ایک دوسرے کو چیک بھی کرتے تھے کہ یار چیک اینڈ بیلنس بھی رکھتے تھے. اچھا جواد, ایک کی اپنی بات. اچھا عام آدمی پارٹی تیسری مثال ہے. عام آدمی پارٹی آپ دیکھ لیں, کیجریوال نے ابھی جب وہ لیا تھا گارڈ آف آنر لیا تھا تو چپل میں کھڑا ہوا تھا, اور اس کی جو قمیض تھی نا وہ سلوٹیں تھی اس کے اوپر, اور بیوی اس کی اسی طرح اسی حلیے میں اس کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. یہ لوگ نہیں کرتے ایسے, یہ لوگ ویسے ہی رہتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے پریشر اتنا ہوتا ہے عام آدمی کا, سارے لوگ ان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ ان کو پھر کچھ ادھر ادھر جانے نہیں دیتے, کیونکہ یہ لوگ عوام کے بلبوتے پہ آئے ہوتے ہیں. جن کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو ووٹ لیتے ہیں برادری کے نام پہ, پیسے دے کے, ڈر روب سے, یا پھر وہ جسے کہتے ہیں تھانے کچہری اور نلکے ٹھیک کرانے پہ. ان لوگوں سے لوگوں نے کیا اکاؤنٹیبل ان کو کرنا ہے, اس لیے میرا خیال ہے وہ جو مرضی کھل کھیلتے ہیں. اچھا لیڈرشپ کے اندر آپ کیا کہیں گے کہ کس نے سب سے زیادہ پاکستان کو نقصان پہنچایا؟ میرا خیال ہے کہ ضیاء الحق جو تھے ان کے زمانے میں بہت نقصان پہنچا ہے پاکستان کو, اور دوسرے نمبر پہ عمران خان سے پہنچ رہا ہے. میں اس کی وجہ آپ کو بتا دیتا ہوں. میرا خیال ہے جو ریٹرک انہوں نے کریٹ کیا ہے نا اس ملک کے اندر کہ 2 لوگ ہیں, انہوں نے سب کچھ کیا ہے, جب یہ چلے جائیں گے نا تو سب ٹھیک ہو جائے گا, یہ ڈسلوژن کیا انہوں نے قوم کو. اچھا پھر جب انہوں نے کہا کہ وہ نواز شریف, شہباز شریف, آصف زرداری کو جب چلے جائیں گے تو سب ٹھیک ہو جائے گا, پہلی بات تو یہ کہ ان کو بھیج بھی نہیں سکے, سسٹم نے ان کو آزاد کر دیا. اب وہ کوئی باہر بیٹھے ہیں, ایک آرام سے کراچی میں بیٹھے ہیں. تو عمران خان نے جو پورا ایک ریٹوریکل پالیٹکس کا ایک پورا پیراڈائم کریٹ کیا تھا وہ ان کے سامنے ٹوٹ کے بکھر چکا ہوا ہے. اچھا یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے, بیکاز یہ ٹائم تھوڑا, یہ ایک رومر اڑی ہے کہ جی آصف زرداری وفات پا گئے ہیں اور ان کو ان کی باڈی رکھی ہوئی ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ دیکھیں نا, یہ اگر میں تو کہہ رہا ہوں غلط ہو, اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے, لیکن یہ اس طرح کی نیوز باہر کیوں ایسے آتی ہے, اینڈ پرٹیکولرلی آصف زرداری جیسے آدمی کے ساتھ؟ میرا خیال ہے کہ اگر تو یہ رومر ہے اس طرح کی تو نہیں جی, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے بول رہے ہیں کہ ان کو وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے, کسی کو بتایا نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے. یہ کیوں ہے؟ آئی نیڈ ٹو نو دس وائی. میرا خیال ہے پاکستان کے اندر نا بہت سی قوتیں ایسی ہیں جو پروپیگنڈا اس طرح کا کرتی ہیں اور اس سے کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھاتی ہیں, کیوس کریٹ کرتی ہیں. اور خاص طور پہ جب کہ اب یہ کرونا کا معاملہ ہے, اب کرونا ریاست کے کن جو ہیں شعبے ہیں یا ان کے دھڑے ہیں جن کو فائدہ پہنچتا ہے اس بات سے, افواہ سے, کس سے نہیں پہنچتا ہمیں نہیں معلوم,
تو مجھے نہیں پتا ابھی کیسے ہو رہا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پلانڈ ہوگا، یہ صرف ایک آدمی نے ایسے کر کے نہیں کیا ہوگا، اور یہ مجھے نہیں لگتا یہ سچ بھی ہے۔ فائنلی آپ کا میسج کیا ہے پاکستان کے لوگوں کے لیے؟ میرا تو میسج بڑا سمپل ہے جی، میں نہ تو پرائم منسٹر بننا چاہتا ہوں، نہ میں اس ملک کے اندر جو ہے وہ اور مجھے کوئی پیسہ بنانا ہے، نہ میں نے کوئی جو ہے کبھی کیا بھی ہے، لوگوں کو پتہ ہے میرے ساتھ جو رہے ہیں۔ تو عام لوگوں کو ہماری پارٹی جوائن کرنی چاہیے۔ آپ اگر لیڈر بننا چاہتے ہیں تو برابری پارٹی آپ کی پارٹی ہے، آپ ان تینوں پارٹیوں میں جا کے سوچ بھی نہیں سکتے لیڈر بننے کا۔ ادھر آپ کو صرف علم چاہیے، تنظیم سازی کرنی ہوگی، دلیری چاہیے، ایمانداری چاہیے، درد مندی چاہیے، آپ اس قربانی اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں تو آپ اس پارٹی میں جس حد تک بھی چاہیں لیڈر بن سکتے ہیں۔ تو ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیں اور اس ملک کو ہم مل کے بدلیں انشاءاللہ۔ آپ کا ہمیشہ جو ایک ہوتا ہے آپ کلام یا آپ کی پوئٹری پاکستان کے لیے، پھر جاتے جاتے ایک پاکستان کی پوئٹری دیں ان کو۔ چلو میں بلکہ ایک آج کل ایک مجھے گانا میں کر رہا ہوں جو ہم تھی میری، اور چونکہ ہم نے ابھی رمضان ختم ہوا تو ایک تو ریلیونٹ بھی ہے اور ویسے بھی پاکستان کے لیے بھی میں کر رہا ہوں۔ لائی میں اچیاں نال یاری وے، لائی میں اچیاں نال یاری وے، میں ہانی وا سائی میرا اچائے، ہو میں ہانی وا سائی میرا اچائے۔ رب میرے دیاں اچیاں شاناں، میں کمی ہاں میں نہ مانا، رب میرے دیاں اچیاں شاناں، میں کمی ہاں میں نہ مانا۔ زبردست، یہ تھے جواد احمد۔ جیسے میں نے کہا کہ نیشنل پرائڈ آف پاکستان، یہ میسج تھا آپ کا پاکستان کے لیے۔ سنیے، ان کی بھی باتیں سنیے، ہر ایک کا ایک اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے۔ دیٹ از واٹ لائف از آل اباؤٹ، اینڈ وی مسٹ اوپن آر ڈورز کہ باقیوں کے بھی اوپینینز آپ دیکھیں۔ جب آپ لوگ ہیں نا، میری نظر میں وہ ایک ہی چیز ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ فرام دا پاکستان پوائنٹ آف ویو، کہ دیٹ وی آر لوکنگ آفٹر دی انٹرسٹ آف پاکستان، اینڈ دس از واٹ از کالڈ ڈیموکریسی۔ پلیز سبسکرائب ٹو دا چینل، کلک کرو یار، جب آپ دیکھتے ہو نا اس کو کلک کرو اینڈ وہ بیل کو کرو، اینڈ دین جوائن اس ان دس۔ یہ بھی جیسے یہ برابری پارٹی ہے، یہ بھی چینل آپ کا ہے، برابری چینل ہے، پی جے میر آفیشیل یوٹیوب چینل۔ خدا حافظ۔